बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे और मेरी कोई औलाद ना हुई थी। मैं हर बार शोहर से कहती कि दूसरी शादी कर लो तो वो इनकार कर देता। एक दिन शोहर अपने साथ एक बच्चा ले आया और बोला आज से ये हमारा बेटा है। मैं बहुत खुश हुई। आधी रात को जब मैं उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए उठी मेरी जान निकल गई, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। आज हमारी शादी की 7वीं सालगिरह थी। मेरा शोहर दफ्तर से आने वाला था और हम हर साल अपनी शादी की सालगिरह बहुत अच्छे तरीके से मनाते थे। मैं अपने शोहर के मनपसंद खाने बनाती और वो मेरे लिए कीमती तोहफे लेकर आता। हमने अपनी जिंदगी के हर महरूमी को एक दूसरे के साथ ही मुकम्मल कर लिया। 7 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद भी हमारे पास औलाद नहीं थी, लेकिन ना ही मेरे शोहर ने कभी मुझे इस बात का एहसास दिलाया था और ना ही कभी मैंने अपने रवैये से इस बात का इजहार किया था कि हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा खला मौजूद है। कभी कभी मुझे महसूस होता कि मेरा शौहर मुझसे इस कदर मोहब्बत करता है कि कभी मुझसे बच्चों की फरमाइश नहीं करता। शायद उसने इस बात को कबूल कर लिया था कि हम सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारेंगे। दूसरी तरफ कभी कभी ये बात भी सताती कि कैसा मर्द है जिसे बच्चों की ख्वाहिश ही नहीं। शादी की पहली रात से लेकर अब तक मेरे शौहर ने एक दफ़ा भी बच्चे का जिक्र नहीं किया था और उनके और मेरे रिश्ते में कभी कुछ अधूरेपन का एहसास ना हो सका। इसी वजह से मुझे कभी एहसास होता कि वो नामर्द है, मगर दूसरे ही लम्हे मुझे अपने आप पर हंसी भी आती कि मैं अपने शौहर के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ, जबकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि बांझ मैं खुद हूँ। और ये बात मुझे शादी से पहले मालूम थी। खाना तैयार करके मैं बस बावर्ची खाने से निकल ही रही थी कि तैयार हो जाऊं। इतने में घर का दरवाज़ा बजने लगा। मैंने घड़ी की तरफ नज़र डाली तो मेरे होश उड़ गए। काम करते वक्त मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ था और मेरे शौहर के आने का वक्त हो चुका था। आज मैं अपने आप को वक्त नहीं दे सकी थी और मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए जाना पड़ा। दरवाजे पर मेरा शौहर खड़ा था। उसके हाथ में बड़ा सा शापर था, जो देखकर मुझे यकीन हो गया कि वो मेरे लिए आज कोई ख़ास तोहफा लेकर आया है। मैंने मुस्कुराकर अपने शौहर को सलाम किया तो उसने साइड में होकर अपने पीछे खड़े बच्चे को मेरे आगे कर दिया। वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा बच्चा था जिसे मैं हैरत से देख रही थी। मैंने अपने शौहर से पूछा ये कौन है, तो मेरे शौहर ने इंतहाई अजीब बात कही जिसे सुनकर मैं बहुत हैरान हुई। वो कहने लगा कि तुम्हारा और मेरा बच्चा है। ये सुनकर मैं हंस पड़ी और पूछा कि कहाँ से उठा कर लाए हो, किसका बच्चा है। मेरा शौहर कहने लगा कि आज हमारी शादी को 7 साल होने वाले हैं। तुमने इन 7 सालों में मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी की हर कमी को दूर कर दूं। इसलिए मैं बच्चा लेकर आ गया हूँ। ये मेरा और तुम्हारा बच्चा है। ये कहकर मेरे शौहर ने एक रिपोर्ट मेरे हाथ में रख दी, जिसके तहत वाकई वो बच्चा मेरा और मेरे शौहर का ही था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या है। मैं तो हामला नहीं हुई थी और ना ही मेरा अपने शौहर से कोई बच्चा हुआ था। तो फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया था, जो उम्र में भी कोई 7 साल का ही मालूम हो रहा था। और फिर मेरे शौहर ने एक ऐसे राज से पर्दा उठाया कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरे शौहर ने हाथ में पकड़ा वो स्याह शापर मुझे पकड़ाया और कहने लगा कि तुम इसे खोल कर देख लो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब इसी शॉपर में हैं। और जैसे ही मैंने वो शापर खोला तो मेरा सर बुरी तरह से चकरा गया और मैं जमीन पर गिर पड़ी। मैंने फटी फटी निगाहों से अपने शौहर की तरफ देखा। वो मेरे करीब आए और कहने लगे कि यही सच है, ये बच्चा मेरा और तुम्हारा है। मेरे लिए इस बात को कबूल करना मुमकिन नहीं था कि जिस बच्चे को वो अपने साथ लाए थे वो हमारा था, क्योंकि मेरे शौहर ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। मैं तो यही समझती रही कि मैं बांझ हूँ और मेरा शौहर शायद नामर्द है, इसीलिए हमारा कोई बच्चा नहीं हो सकता। मेरे शौहर ने इतना बड़ा खेल खेला था कि मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकी थी। फूट फूट कर रोने लगी। मेरे शौहर ने इस मासूम बच्चे को मेरे सामने किया और कहने लगा कि इसे कबूल कर लो। मैं गुस्से से उठ खड़ी हुई और 4 कदम पीछे हटते हुए कहा कि मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। मुझे यकीन आ गया कि ये बच्चा हमारा है, लेकिन मैं इस वक्त कबूल नहीं करूंगी, क्योंकि आपने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है, जानबूझकर मुझे धोखा दिया है। ऐसे में इस बच्चे की माँ नहीं कहला सकती। मैंने रोते हुए अपना सामान समेटना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मेरे लिए अपने शौहर के साथ रहना मुमकिन नहीं था। मेरा शौहर मेरे कदमों में गिर गया और कहने लगा, मैंने तुम्हें सारा सच बता दिया है, तुम्हारे सामने हर बात रख दी है।
اگر تم اپنے دل میں میرے لیے محبت رکھتی ہو تو مجھے معاف کر دو۔ وہ بچہ بھی پیچھے ہی کھڑا تھا اور اپنی معصوم نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن میرا دل اس وقت پتھر ہو چکا تھا۔ مجھے اس بات سے ہرگز فرق نہیں پڑتا تھا کہ اتنے میں مجھے ماں بننے کی خوشی ملی تھی، کیونکہ یہ خوشی جس طرح مجھے حاصل ہوئی تھی، یہ خوشی میرے لیے صرف اور صرف عذاب تھی۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور اپنے ماں باپ کے گھر واپسی کے لیے نکل پڑی۔ اب اپنے شوہر کے ساتھ مزید گزارا میں نہیں کر سکتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن میرے لیے رکنا ناممکن تھا۔ اپنے گھر پہنچ کر اپنی ماں کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ماں بھی پریشان ہو گئی، پوچھنے لگی کیا ہوا ہے؟ تو میں نے اپنی ماں کو روتے ہوئے بتایا کہ آج میرا شوہر میرا اور اپنا بچہ لے کر آ گیا۔ یہ سن کر اماں نے حیرت سے مجھے دیکھا، جیسے میرا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہو، کیونکہ یہ بات اماں بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ میں بانجھ ہوں۔ تو یہ بات تو شادی سے پہلے ہی مجھے اور میری ماں کو معلوم تھی، لیکن جب میں نے انہیں یہ ساری بات بتائی تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ جس طرح مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اسی طرح میری ماں کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی شاید مجھ سے تمہارے حق میں غلط فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن جو بھی ہے اب تمہیں اپنے رشتے کو نبھانا ہوگا اور اس بچے کو قبول کرنا ہوگا، کیونکہ سچ تو یہی ہے نا کہ وہ تمہارا اور تمہارے شوہر کا بچہ ہے، پھر چاہے تمہارے شوہر نے اسے کسی بھی طرح حاصل کیا ہو۔ میں نے حیرانگی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے ایک ایسے شخص کا ساتھ نبھانے کا کہہ رہی تھی جس نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا دکھ دیا تھا۔ میرے شوہر نے 7 سالوں تک میرے جذباتوں سے کھیلا۔ اگر وہ شادی کی پہلی رات ہی مجھے ساری بات بتا دیتے تو شاید مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ اور جب یہی بات میں نے اپنی ماں سے کہی تو اماں مسکرائی اور کہنے لگی کیا تو نے اسے بتایا تھا کہ تو بانجھ ہے، تو ماں نہیں بن سکتی؟ یہ بات تجھے بھی تو معلوم تھی۔ جب تو نے اپنا سچ اسے نہیں بتایا، اس سے چھپایا، تو پھر اس سے کیسے شکوہ کر سکتی ہے؟ بتا۔ میری اماں کہنے لگی کہ تیرے بھائی بھابھی آنے والے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ گھر آئیں اور تجھے ایسی حالت میں دیکھیں، بہتر یہ ہے کہ تم واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ تیری بھابھی کو کسی بات کا علم نہیں ہے، اور تیری بھابھی اگر اس کے کان میں کوئی بات پڑ گئی تو وہ سارے خاندان میں ہماری بدنامی کرواتی پھرے گی۔ بہتر یہ ہے کہ تو واپس لوٹ جا، کیونکہ ہر صورت خسارہ تیرے حصے میں آنا ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ پہلے بھی اماں نے زمانے کو ترجیح دی تھی اور آج بھی انہیں دنیا والوں کی فکر تھی۔ اماں نے کبھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی، میرے شوہر وہیں چلے آئے۔ انہوں نے اماں کو بھی سارا سچ اپنے منہ سے بیان کر دیا، اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا اور کہنے لگے کہ سلیمان ہمارا بیٹا ہے اور اچھا ہوگا کہ اگر فرحانہ اسے قبول کر لے، اور اس طرح ہماری زندگی کی سب سے بڑی کمی پوری ہو جائے گی۔ اور پھر سلیمان ہمارا اپنا خون ہے، میں اسے کہاں چھوڑوں گا؟ میں سلمان کو کسی صورت اپنے بیٹے کے روپ میں قبول نہیں کر سکتی تھی، چاہے وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی گلہ شکوہ کرتی، اپنے شوہر کا گریبان پکڑتی، میرے بھائی بھابھی چلے آئے اور ہمیں دیکھ کر بظاہر تو میری بھابھی نے خوشی کا اظہار کیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ میرے آنے پر وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے میں نے اپنا ارادہ ترک کیا اور خاموشی سے بیٹھ کے تھوڑی دیر گزاری تھی کہ اماں نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ واپس چلی جاؤں اور یہاں کوئی ہنگامہ نہ کروں۔ بھابھی کا چہرہ میں پڑھ چکی تھی، انہیں میرا آنا بہت ناگوار گزرا تھا۔ اگر میں ساری زندگی کے لیے لوٹ جاتی تو شاید وہ کبھی مجھے قبول نہ کرتی۔ بس یہی سوچ کر مجبوراً میں کھڑی ہو گئی اور اشرف کے ساتھ اماں نے مجھے جانے دیا۔ اشرف میرے اس فیصلے پر خوش تھے، انہیں لگ رہا تھا کہ میں نے اپنے بچے کو قبول کر لیا ہے اور ان کے دھوکے کو معاف کر دیا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے ان سے کہا کہ اب آپ اس بچے کا کوئی بندوبست کریں اور اسے میری نظروں کے سامنے سے دور رکھیں، کیونکہ اس کا وجود مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اسے دیکھوں گی تو آپ کا دھوکہ مجھے یاد آئے گا کہ کس طرح آپ نے میرے 7 سالوں تک مجھے دھوکہ دیا، میرے ساتھ کھیل کھیلا۔ میرے شوہر میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور ایک دفعہ پھر سے مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے غصے سے منہ پھیرا تو وہ معصوم بچہ بھاگتے ہوئے آ کر مجھ سے لپٹ گیا اور مجھے مما مما کہنے لگا۔ اس کے منہ سے یہ لفظ سن کر اچانک ہی میرے دل میں ٹھنڈ سی محسوس۔ 7 سالوں سے یہی تو خواہش تھی کہ میں ایک بچے کی ماں بن جاؤں، میری گود میں بھی اولاد ہوتی، جانتے ہوئے بھی کہ میں بانجھ ہوں۔ میں ہر دن خدا سے کسی معجزے کی امید کرتی
اور آج جو میرا بچہ میرے قریب آیا تو میں اس سے نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماں کہنے پر میرے جذبات جاگنے لگے تھے اور مجھے یہ خوف ستانے لگا تھا کہ کہیں میں اسے قبول نہ کر لوں۔ میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے کمرے میں جا کر میں بند ہو گئی اور بستر پر لیٹ گئی اور آنسو بہانے لگی۔ میرا شوہر کافی دیر تک دروازہ بجاتا رہا لیکن میں نے دروازہ نہ کھولا۔ پھر اگلی صبح میں کمرے سے نکلی تو میرا شوہر دفتر جا چکا تھا، جبکہ سلمان گھر میں ہی موجود تھا۔ وہ اکیلا ڈرا سہما سا خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر نظریں پھیر لیں اور اپنا ناشتہ بنا کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں میرے وجود پر جمی ہوئی تھیں اور وہ مجھے ناشتہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ احساس جاگا کہ وہ بھی تو بھوکا ہوگا، اسے ناشتہ کیا بھی ہے یا نہیں۔ میں لاکھ سنگ دل سہی لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں نے اس سے ناشتے کا پوچھا تو وہ فوراً دوڑ کر آ گیا۔ یقیناً وہ بہت زیادہ بھوکا تھا۔ میں نے اپنا ناشتہ اس کے آگے رکھا تو وہ دونوں ہاتھوں سے جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگا۔ مجھے افسوس ہوا کہ آپ نے دکھ اور تکلیف میں اس معصوم بچے کو بہت عزت پہنچائی تھی۔ جو کچھ ہوا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا اس کا۔ میں کافی دیر تک اسے خاموشی سے ناشتہ کرتے دیکھ رہی تھی اور پھر نہ جانے میرے دل میں کیا آیا، میں نے اس سے باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا اور اس سے پوچھا کہ تم اتنے سالوں تک کہاں تھے۔ وہ بڑے آرام سے بتا رہا تھا کہ میں بابا کے ایک دوست کے گھر پر رہا کرتا تھا، لیکن پھر بابا کے دوست کا انتقال ہو گیا اور اس لیے بابا مجھے یہاں لے کر آ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا بابا کے دوست کیسے تھے تو کہنے لگا کہ وہ اچھے نہیں تھے، مجھے مارتے پیٹتے تھے، میرا خیال بھی نہیں رکھتے تھے۔ بابا کے سامنے میرے ساتھ اچھے رہا کرتے کیونکہ بابا انہیں میرے خرچے کے پیسے دیا کرتے تھے، لیکن بابا کے جاتے ہی ان کا رویہ بہت برا ہو جاتا۔ اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ بات کبھی اپنے بابا کو نہیں بتائی تو اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ مجھے اس معصوم سے بچے پر بہت زیادہ پیار آیا۔ بے ساختہ ہی میں نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور اس سے کہا کہ آج سے تم یہی رہنا، تمہیں کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر وہ بچہ کھل اٹھا اور ماں کہہ کر میرے گالوں کو چوم لیا۔ میرے اندر جیسے سکون سا اٹھ گیا تھا۔ میں بس بے تابی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا اسے اس قدر پیار کروں کہ میری ساری تکلیف دور ہو جائے، لیکن ابھی مجھے کچھ جھجک سی محسوس ہو رہی تھی۔ شام تک میرا اس کے ساتھ کافی مصروف وقت گزرا۔ اسے صفائی ستھرائی کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے نہلا کر کپڑے تبدیل کروائے، اس کے ناخن وغیرہ بھی کاٹ دیے۔ شام کے وقت جب اشرف گھر لوٹے تو سلمان کا حلیہ دیکھ کر وہ جان گئے۔ میں نے اس کو یہ تاثر نہیں دیا کہ میں خوش ہوں، بلکہ ان کے چہرے پر خوشی نظر آ رہی تھی۔ لیکن اشرف کے سامنے میں نے سلیمان سے دوری بنائی رکھی اور اشرف سے بھی کوئی بات نہیں کی کیونکہ میرے دل میں ان کے لیے محبت جیسے جذبات ختم ہو چکے تھے۔ ہمارے گھر میں خاموشی ٹھہر گئی تھی۔ میں اور اشرف ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے اور کبھی کبھی تو اشرف شرم سے مجھ سے نظر بھی نہیں ملا پاتے تھے کیونکہ ان کا گناہ ناقابل معافی تھا۔ مگر ایک بات تھی کہ میری زندگی میں کافی بدلاؤ آ گیا تھا۔ میں سلمان کا ساتھ پا کر خوش رہنے لگی تھی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی کمی پوری ہونے لگی تھی اور شاید آہستہ آہستہ میں دنیا کے سامنے اسے قبول بھی کر لوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک دن سلمان سیڑھیوں سے گر گیا اور اس کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی۔ ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ میں خود بھی پریشان ہو گئی، لیکن جیسے میں نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور ہسپتال پہنچی، بڑی مشکل سے میں نے اشرف کو بھی اطلاع کر دی۔ ڈاکٹر سلمان کا چیک اپ کر رہے تھے۔ اشرف پہنچ گئے اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ سلمان کے دماغ پر چوٹ لگی ہے، وہ ہوش میں نہیں آ رہا اور آنے والے 24 گھنٹے اس کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ سن کر میں فرش پر ہی بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اشرف نے مجھے سنبھالا اور کرسی پر بٹھایا۔ وہ خود بھی بہت زیادہ رو رہا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ سب میرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ نہ میں تمہیں اتنا بڑا دکھ پہنچاتا، نہ آج میرا بچہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا۔ پہلی دفعہ میں نے اس کی آنکھوں میں ایسی تکلیف دیکھی کہ میں خود بھی ہل گئی۔ میں فوراً ہی اشرف کے سینے سے لگ گئی اور اس سے کہا کہ جو کچھ ماضی میں ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ سلمان ہمارا بیٹا ہے اور میں اس بات کو قبول کر چکی ہوں۔ یہ سن کر اشرف رونے لگا اور ایک دفعہ پھر مجھ سے معافی مانگنے لگا اور پہلی بار میں نے اسے معاف کر دیا۔ ڈاکٹر نے اشرف کو اپنے ساتھ بلایا۔ اشرف ڈاکٹر کے پیچھے چلے گئے تھے اور میں سلمان کے سرہانے بیٹھی تھی۔
میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم رہا تھا۔ میرے میٹرک کے امتحانات کا آخری پرچہ تھا۔ میں پرچہ دے کر واپس لوٹ رہی تھی کہ 3 لڑکوں نے مجھے سنسان جگہ پر اغوا کر لیا اور میرے منہ پر رومال رکھ کر مجھے بے ہوش بھی کر دیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا میں نہیں جانتی تھی، لیکن جب میں ہوش میں آئی تو میرا حال بہت ہی برا تھا اور میں ایک ویران جگہ پر پڑی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھ پر کیا قیامت ڈھائی گئی تھی۔ میں بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر اپنے گھر پہنچی اور میری ماں کو میرا چہرہ دیکھتے ہی سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ میری ماں نے اس بات کو نہ صرف دنیا سے چھپایا بلکہ میرے اکلوتے بھائی سے بھی چھپا لیا۔ میرا بھائی دوسرے شہر میں نوکری کیا کرتا تھا، اس کے واپسی کے آثار نہیں تھے، اس لیے اماں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ لیکن کچھ دنوں بعد مجھ پر ایک نئی قیامت ٹوٹی جب مجھے پتا چلا کہ میں امید سے ہوں اور ڈاکٹر نے میرا بچہ ضائع کرنے کے لیے منع کر دیا کیونکہ میں بہت زیادہ کمزور تھی اور اس طرح کے کسی مرحلے سے نہیں گزر سکتی تھی۔ اماں بہت زیادہ پریشان ہوئی اور پھر انہوں نے ایک طریقہ نکالا، مجھے گھر میں ہی بند کر دیا اور سارے محلے والوں کو یہ بتایا کہ میں اپنے بھائی کے پاس چلی گئی ہوں۔ ہر کوئی یہی سمجھتا رہا کہ میں دوسرے شہر میں ہوں، جبکہ میں ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی۔ میں نے 9 مہینے کمرے میں بند ہو کر گزارے۔ کبھی کوئی آس پڑوس والا اماں سے ملنے کے لیے آتا تو میں سانس روک لیتی کہ کہیں کسی کو میری موجودگی کا علم نہ ہو جائے اور میرا وجود دیکھ کر مجھ پر قیامت گزری ہوئی کا پتہ نہ چل سکے۔ وہ دونوں لڑکے کون تھے اور انہوں نے مجھ پر یہ ستم کیوں ڈھایا تھا، میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اور پھر 9 مہینے بعد میری ڈیلیوری کا وقت آیا تو اماں رات کے اندھیرے میں مجھے ایک دور دراز علاقے میں لے گئی اور وہاں ایک چھوٹے سے کلینک پر میری ڈیلیوری ہوئی۔ میں نے اور اماں نے رات کے اندھیرے میں بچہ وہیں ایک جگہ پر پھینک دیا اور خود گھر واپس چلے آئے۔ وہ وقت مجھ پر بہت بھاری تھا۔ اپنی کوکھ سے پیدا ہوئے بچے کو یوں کچرے کے ڈھیر میں ڈالنا آسان تو نہیں تھا، لیکن میری ماں کے کہنے پر مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا اور سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی اس بچے سے نفرت کا احساس ہو رہا تھا کیونکہ وہ کسی کی اولاد تھی، میں نہیں جانتی تھی۔ ڈیلیوری کے دوران کچھ پیچیدگیاں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسی وقت ہمیں بتا دیا تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس بات نے مجھے مزید توڑ دیا تھا اور اس شخص کے لیے میرے دل میں اور بھی نفرت پیدا ہو گئی جس نے مجھ سے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین لی تھی۔ میں اگر ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنا بھی چاہتی تو میں کبھی اولاد کی خوشی حاصل نہیں کر سکتی تھی، لیکن اماں نے ہر بات کی طرح اس بات کو بھی چھپا لیا اور ایک رشتے والی سے کہہ کر میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر یوں ہوا کہ ایک دن خود ہی ایک عورت ہمارے گھر چلی آئی اور وہ اپنے بھائی کا رشتہ لائی۔ اماں نے تھوڑی بہت چھان بین کر کے لڑکے کی نوکری اچھی تھی ہاں کر دی کیونکہ اس کے ساتھ ماں باپ بھی نہیں تھے۔ اماں کو لگا کہ ایسے گھر میں میرا عیب چھپ جائے گا، میری بے اولادی کو لے کر زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی کو پتہ چل سکے گا کہ میں بانجھ کیوں ہوں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے میری اور اشرف کی شادی ہو گئی۔ اماں کے کہنے پر میں نے اپنا ماضی اور ماضی سے جڑے ہر راز کو اپنے سینے میں دفن کر لیا۔ اشرف نے مجھے زندگی کی ہر خوشی دی، لیکن ہم دونوں جب بھی ایک ساتھ ہوتے تو مجھے ادھورا پن محسوس ہوتا۔ اشرف کا رویہ کچھ الگ قسم کا معلوم ہوتا اور ایسا لگتا جیسے انہیں مجھ سے جھجک ہو۔ پہلے میں یہ سوچا کرتی تھی کہ شاید جس طرح مشرقی عورتیں شرماتی ہیں اسی طرح مشرقی مرد بھی حیا رکھتے ہیں اور اشرف کے اندر وہی حیا ہو، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب اولاد کو لے کر اشرف نے خاموشی اختیار کر لی تو مجھے لگا کہ وہ نامرد ہے اور اس لیے کبھی اولاد کی تمنا نہیں کرتے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ سچ اتنا بھیانک ہوگا۔ شادی کے 7 سال بعد وہ دروازے پر ایک بچہ لے آئے اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بچہ میرا اور ان کا ہے۔ دراصل سلمان وہ بچہ تھا جس سے میں نے رات کے اندھیرے میں کچرا کنڈی میں پھینکا تھا۔ اشرف نے اپنا ہر گناہ قبول کر لیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے دوست کی باتوں میں آ گئے تھے۔ ان کے دوست نے انہیں غلط کام کے لیے اکسایا تھا۔ وہ ایک لڑکی کو اغوا کر کے کچھ وقت اس کے ساتھ گزارے، لیکن خوش قسمتی ایسی ہوئی کہ ان کے دوست کو آخری وقت پر مجھے چھوڑ کے جانا پڑا اور اشرف نے اکیلے ہی میرے ساتھ وقت گزارا۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر گئے تھے، لیکن اس وقت کے بعد ان کے ضمیر نے انہیں چین نہیں لینے دیا۔ وہ بہانے سے میرے گھر کے آس پاس گھومتے اور پھر انہیں محلے والوں سے یہی پتا چلا کہ میں دوسرے شہر میں ہوں، لیکن انہیں اس بات کا یقین نہیں آیا
جو میں اپنی ماں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں کلینک گئی تو اتفاق سے اس وقت بھی وہ میرے گھر کے قریب ہی تھے اور انہیں ساری بات پتہ چل گئی۔ انہوں نے مجھے اور میری ماں کو بچے کو کچرا کنڈی میں ڈالتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ میرا بچہ میرا اور ان کا ہے۔ اشرف نے وہ بچہ گود میں لیا اور اپنے دوست کے گھر پہنچ گئے جس دوست کے مشورے پر انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ وہ شادی شدہ تھا۔ وہ اشرف نے اپنا بچہ اس کی گود میں ڈالا اور اس سے کہا کہ بس بچے کو پالو اور سارا خرچہ اشرف خود اٹھائے گا۔ پہلے تو اس کے دوست نے انکار کیا، لیکن پھر اشرف نے اسے بلیک میل کیا کہ اگر بچے کی ذمہ داری نہ اٹھائی تو وہ اس کی بیوی کو سارا سچ بتا دے گا، اور اسی وجہ سے اس کا دوست سلمان کی ذمہ داری اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ وہ اشرف کی غیر موجودگی میں سلمان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتا۔ کچھ دنوں پہلے اشرف کے دوست کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی نے سلمان کو رکھنے سے انکار کر دیا اور مجبوری کی حالت میں سلمان کو ہمارے گھر لانا پڑا۔ اشرف نے اپنے گناہ کا ازالہ کرنے کے لیے مجھ سے شادی کر لی تھی، لیکن ان کا ضمیر انہیں میرے قریب نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ جب بھی میرے پاس آتے تو انہیں مجھ سے کیا گیا وہ گناہ یاد آ جاتا اور وہ تڑپ جاتے تھے۔ اس لیے ہمارے درمیان ایک خلا موجود تھا۔ انہوں نے مجھ سے کبھی بچوں کا تقاضا بھی نہیں کیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں نے اپنا بچہ کس طرح پھینکا ہے۔ سچ جان لینے کے بعد مجھے اشرف سے نفرت ہو گئی۔ نہ میں سلمان کو اپنانا چاہتی تھی، نہ اشرف کو معاف کر سکتی تھی، لیکن وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ سلمان جیسے معصوم بچے نے اپنی محبت سے میرے سارے زخم بھر دیے، اور پھر وہ کوئی غیر نہیں تھا بلکہ میرا ہی تو خون تھا۔ اس لیے میں نے اسے اپنا لیا، اور آج جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد میں شوہر کو بھی معاف کر چکی تھی۔ اس نے نہ صرف اپنا گناہ قبول کیا تھا بلکہ اس کے ازالے کی ہر ممکن کوشش بھی کی۔ میں کب تک انہیں سزا دیتی؟ میں نے اللہ سے فریاد کی کہ وہ میرے بچے کو زندگی دے دے، اور پھر میری دعا قبول ہو گئی۔ میرے بیٹے کو ہوش آ گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ ہدایات دے کر ہمیں ہسپتال سے رخصت کر دیا۔ میں اور اشرف بچے کو گود میں اٹھائے اپنے گھر چلے آئے۔ ماضی بدل تو نہیں سکتا، لیکن میں اپنی طرف سے اپنے ماضی کو بدلنے کی کوشش ضرور کر سکتی ہوں۔ میں نے دل سے اپنے شوہر کو معاف کر دیا ہے، لیکن ایک بات مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ جو انسان وقتی لذت کی خاطر گناہ کرتا ہے وہ ساری زندگی بے چین رہتا ہے، اور کچھ گناہوں کا ازالہ ممکن بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھانا چاہیے۔ میں نے اشرف کو دیکھا تھا، انہوں نے وقتی طور پر اپنے دوست کی باتوں میں آ کر گناہ تو کر دیا تھا، لیکن سچ یہ تھا کہ پچھلے 7 سالوں میں بری طرح بے چین رہتے تھے، جبکہ وہ ہر رات خدا سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کی تھی اور مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے مجھے بھی دکھ سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن پھر بھی ان کا ضمیر انہیں چین نہیں لینے دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے گناہ کیا ہے۔ میں ہر جوان لڑکے اور لڑکیوں سے یہی کہوں گی کہ اپنے نفس پر قابو رکھیں اور جائز اور حلال رشتوں کو اپنائیں۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ صحیح وقت پر اپنی اولاد کی شادی کریں تاکہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہوں۔ ہمارے معاشرے میں نوجوان آج کل ان گناہوں کی دلدل میں پہنچ چکے ہیں جن کے بارے میں پہل کرنا تو دور، سوچنا بھی گناہ ہے۔ کیا یہ سب دین سے دوری کا نتیجہ ہے یا پھر ماں باپ کی لاپرواہی اور تربیت میں کمی کا مسئلہ ہے؟ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی کہانی تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔